बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज बाजोड़ में अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर कन्वेंशन था, वो जारी था और उस दौरान वहाँ पर एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक दर्जनों अफराद उसमें शहीद हो चुके हैं और दर्जनों अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। यकीनी तौर पर यह अमन व अमान के हवाले से एक बहुत बड़ा वाक़या है। पूरी कौम इस सिलसिले में सोगवार है। अब तक की जो इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक हुक्काम ने जो बताया है वो कहा गया है कि ये एक ख़ुदकुश धमाका था। जब ये कन्वेंशन हो रहा था इस दौरान मुख्तलिफ़ तकरीरें जारी थी कि इस दौरान ये धमाका हुआ और जिसके नतीजे में ये नुकसान हुआ है। जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं उन्हें पेशावर के हस्पतालों तक पहुँचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से, और जो थोड़े ज़ख्मी थे उनको वहीं पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन यकीनी तौर पर ये एक अफसोसनाक वाक़या है। बहुत सी ख़बरें हैं आज के दिन के एतबार से। जो दूसरी अहम ख़बर है वो कि आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस लाहौर में बहुत से तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और इन तरक्याती मंसूबों का ताल्लुक़ ज़ाहिर है जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जिस तरह से बात की सीपैक से भी था। उन्होंने सीपैक के हवाले से भी बड़ी तफसील से बात की और उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान एक डिले आया सीपैक के मंसूबों में जो कि काबिल अफसोस है। ऐसे मंसूबे जिन पर बहुत कम लागत आनी थी वो डिले की वजह से और इस ताख़ीर की वजह से उन मंसूबों पर बहुत ज़्यादा लागत भी आई और ये मंसूबे गैर ज़रूरी ताख़ीर का भी शिकार हो गए। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि जो 2014 में धरना दिया गया था उस वक्त भी चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान था, लेकिन उन धरनों की वजह से वो दौरा नहीं हो सका। बाद में आकर फिर 2015 में वो दौरा हुआ और जो इफ्तिताही मंसूबे थे उनका संग बुनियाद रखा चीनी सदर ने। क्योंकि अब हमने देख रहे हैं कि सीपैक के 10 साल मुकम्मल हुए हैं। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का एक नया दौर है। चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पे पहुँचे हैं। याद रहे कि चीनी नायब वज़ीर आज़म चीनी सदर के खुसूसी नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान में सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने के, यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सीपैक का प्रोजेक्ट है इसके 10 साल मुकम्मल होने पर जो तकरीबात होंगी उसमें वो शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों एक ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अपने स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा किया जाए। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में इन तमाम ख़बरों पर और इन तमाम मामलात पर बात, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में साबिक़ सफ़ीर मोहतरमा नाइला चौहान। नाइला साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद, डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी साहब आपको भी बहुत खुशामदीद इस गुफ्तगू में। रशीद साफ़ी साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करेंगे और बाजोड़ में ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। यकीनन ये काबिल मज़म्मत वाक़या है और अब तो इतलात भी आ रही हैं कि शायद कुछ ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर इतलात हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी इस धमाके की मज़म्मत की है, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा वाक़या है और एक ऐसे मौके पे जब एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए एक बड़े वफ़द के साथ, तो ये बाजोड़ का जो वाक़या है ये एक अलार्मिंग है। आप को याद होगा कि 2006 में जब डोमाडोला का वाक़या हुआ उसके बाद फिर किस तरीक़े से पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी। तो बाजोड़ हमेशा से एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलिटेंट्स के लिए रहा है। और आज का वाक़या जो है, आपके प्रोग्राम से आने से पहले मेरी बात हो रही थी आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर साहब से, तो वो तो अपने तौर पे उनका जो ज़ाहिर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी फ़ोर्स की हौसले के बारे में बात बता रहे थे। स्पेशली वो अदनान अफरीदी का जिक्र कर रहे थे कि देखिए हमारी फ़ोर्स तो दहशतगर्दों से लपेट कर आम शहरियों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। लेकिन चूँकि ये एक ऐसी लहर है कि जिसको फ़ौरी तौर पर काबू करना किसी भी रियासत के लिए इतना आसान नहीं होता। बाजोड़ में हमेशा से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है ये पहला वाक़या नहीं है उनके अगेंस्ट। आप जानते हैं कि वहाँ पे कई अहम खबर से आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का सख्त नोटिस।
वज़ीर आज़म की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से रिपोर्ट तलब और मज़लूम बच्ची को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए। पुलिस की किसी भी दबाव की खातिर में लाए बगैर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। अपडेट करें आपको कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का सख्त नोटिस। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शाहरुख शफ़ी ने। जी उनसे जानेंगे। जी शाहरुख शफ़ी, बताइएगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का सख्त नोटिस भी लिया है और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से रिपोर्ट भी तलब की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने मुतासरा बच्ची के वालिदैन को इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ना देखा जाए कि मुल्ज़िम कौन है, इसे खातर में ना लाया जाए, कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जालिम और कानून शिकन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और पुलिस किसी भी दबाव को खात्मे लाए बगैर कानून पर सख्ती से अमल करे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुआशरा ऐसी अंधेर नगरी और जुल्म व जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट भी तलब की है और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मुतासरा बच्ची को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ और बच्ची की ज़िंदगी बचाने और सेहतयाबी के लिए पूरी कोशिश की जाए। और वज़ीर आज़म ने मुतासरा बच्ची के वालिदैन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए ये भी कहा कि हर सूरत मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जी शाहरुख शफ़ी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का सख्त नोटिस, जबकि वज़ीर आज़म की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से वाक़े की भी रिपोर्ट। और वज़ीर आज़म ने मज़लूम बच्ची को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है, जबकि पुलिस किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। इंतहाई अलार्मिंग है और ख़ुसूसन जब हम इंतखाबात के मरहले में जाने वाले हैं तो ये गालिबन कबायली अज़ला में पहली बाज़ाब्ता इंतखाबी सरगर्मी थी जिसमें जान से गए हैं तहसील खार के JUI के अमीर ज़ियाउल्लाह जान और इसी तरह जो बाजोड़ एजेंसी के सेक्रेटरी इत्तलाआत है हाजी मुजाहिद अपने नौजवान बेटे समेत जो है उनकी शहादत हुई है। और आपने इस बात की भी निशानदेही की है कि ख़ुद मुझे बजाते ख़ुद मैसेज आया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से और उन्होंने अफ़गान अबूरी हुकूमत से की तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत की है और इन तमाम जो शहीद होने वाले अफराद को शहीद ही करार दिया है। लेकिन सवाल वही है कि करने वाले फिर कौन है? अगर अफ़गान तालिबान भी इससे बरीयत का वो इजहार कर रहे हैं, TTP का जो खुसूसन एक स्पेसिफिक ग्रुप है उनका भी बयान है कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, लेकिन वाक़या तो हो गया है। और आप जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले भी मौलाना फजल रहमान को निशाना बनाया गया। आप ही के इलाके में सवाबी में उन पे अटैक हुआ, फिर चसद्दा में उन पे अटैक हुआ, उससे पहले शोरकोट जो डीए खान में उनका बाई घर था उन पे हम अटैक हुआ और बलूचिस्तान में उनको निशाना बनाया गया। तो ये चीज़ें हमें इस तनाजुर में देखना, दो चीज़ें हैं, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक तो इंतखाबात की आमद है, ये चीज़ें हमें हर सूरत रोकनी है। अगर पाकिस्तान में आपको जमहूरियत का तसलसल चाहिए और जो चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, इस किस्म की सरमायाकारी और इस किस्म के रिलेशंस को अगर आपने आगे बढ़ाना है तो इसको हर सूरत में आपने रोकना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज हम पहली दफ़ा देख रहे थे कि माजी में जब भी चीन की तरफ से हाई ऑफिशियल आया करते थे तो एक महसूस जुमात कभी धरने और कभी लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद को लॉकडाउन की पोजीशन में ले आते। आज पहली दफ़ा हम इस्लामाबाद को सजा हुआ देख रहे हैं और दरो दीवार जो है चाइनीज़ मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मगरिब पे वहाँ पे लहूलुहान कर दिया गया एक पूरे शहर को। तो ये सूरत हाल हमें चाइनीज़ के साथ जब हमारी ताल्लुकात बढ़ती है
تو تب دہشت گردی میں اچانک اضافہ اور ہماری سیاسی عدم استحکام اور ہماری سیکورٹی عدم استحکام کی کیفیت میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ ان دو سوالوں کا جواب جو ہے ہمیں تلاش کرنا ہوگا اور اس کا حل بھی ہمیں تلاش بالکل، کرنا ہوگا۔ بہت درست بات آپ نے کہی رشید بھائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے لاہور میں جو تقریر کی تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ اکنامک جو ایک معاشی استحکام ہوتا ہے اس کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں بھی چین کے صدر آ رہے تھے اور وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد اس دھرنے کے بعد پھر 2015 میں جا کے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کوئی بہتر نہیں ہو رہا اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ دیکھیں جاوید صاحب، فرینکلی سپیکنگ، یعنی یہ جو اندر کی ایسی قوتیں ہیں جو ہمیشہ جن کا انٹرسٹ رہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر اور اکنامک کرائسس نہ صرف کوز کرنے میں بلکہ اس کو ایگریویٹ کرنے کے اندر، اور جو ہماری فارن پالیسی کی کور ریلیشن شپس ہیں ان کو کسی طرح افیکٹ کرنے کا، یہ مطلب اندر کی قوتیں تو ہیں، لیکن اب میرے خیال میں گریجولی بالکل یعنی کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی نیکسس باہر بھی ملتا ہے، اور باہر میں ہمیں جو نیکسس نظر آتا ہے وہ مغربی دنیا کے اندر ہے۔ تو جب سے سی پیک شروع ہوا ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ ہوا تھا 2013 میں، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، پھر وہ ایسٹرن اور ویسٹرن روٹس کا اس کے اوپر یعنی اس کو تنازع چلتا رہا، لیکن آخر کار آپ دیکھ لو کہ اس میں اگر 10 سال کا آپ عرصہ دیکھیں جس کی اب تقریبات ہو رہی ہیں، اس کے اندر ہم نے کافی انرجی، انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن کے اندر جو ایک فاؤنڈیشن لے کرنی تھی وہ ہو گیا، جس میں تقریباً تعطل آیا تقریباً 4 سال کا، جو وہ بھی پچھلی گورنمنٹ کا، جس میں ایگزسٹنگ پروجیکٹ سلو ڈاؤن ہو گئے، نیا کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم ٹوٹلی بلیم نہیں کر سکتے، وہ کووڈ کا زمانہ بھی تھا، لیکن پچھلے تقریباً 14 مہینے میں اپریل 2022 سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، چونکہ بعد میں میں نے پلاننگ کمیشن بھی جوائن کیا تو مجھے تھوڑا سا پتہ ہے کہ کیسے ہم نے ریوائیو کیا ہے، تو سی پیک کا ریوائیول ایک بڑی حقیقت ہے۔ اس پہ ہم نے چونکہ ڈیکیڈ آف سی پیک ہونا تھا اس سال، یہ ہوا تھا پرلیمنری جو ایگریمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ تھا وہ جولائی 2013 میں ہوا تھا، حالانکہ جو BRI ہے جس کا یہ پارٹ ہے وہ اکتوبر میں ہوتا ہے اسی سال، لیکن ہم نے یہی سمجھا کہ آج اس کو ہم سی پیک جو ہے وہ اس سے پہلے، سی پیک 2-3 مہینے پہلے ہوا، بالکل، لیکن ظاہر ہے کہ اٹ از اے فلیگ شپ پروجیکٹ آف دا BRI۔ اب چونکہ چائنا میں بھی سیلیبریشنز ہیں BRI کی اس سال، تو اس میں ہم نے سمجھا کہ کچھ یعنی ہم اس میں ایونٹس رکھیں جس کے اندر 3 بنیادی، باقی بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ ایک تو JCC ہوئی جو کہ سیریمونیل تھی، اس کے ساتھ اٹیچ تھی، وہ بیجنگ میں ہوئی، جس میں ہمارے پلاننگ منسٹر اور چیف اکانومسٹ صاحب تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ہم نے ایک میجر انٹرنیشنل کانفرنس کروائی، یہ کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے، 2 دن، جس میں چائنیز، پاکستانیز اور جتنے بھی چائنا، BRI اور سی پیک پہ ایکسپرٹس ہیں وہ گیدرنگ ہوئی اسلام آباد میں۔ ہائی لیول سمٹ جو تھا اس کا آخری وہ تھا، اس کے لیے جو خواہ لی جن پنگ جو آ رہے ہیں، یہ اپنا ایلچی ہیں چائنیز صدر کے، اور یہ وائس پریمیئر آف دا چائنیز اسٹیٹ کونسل، تو ان کے ساتھ ڈیلیگیشن ہے، تو کافی سارے MOUs ہوں گے۔ اب اس میں اگر انرجی، کمیونیکیشن اور انفراسٹرکچر کے اندر ہم کر چکے ہیں کافی، یعنی ظاہر ہے سب سے پہلے تو اس میں آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس میں موسٹ پروبیبلی ML1 پہ ایگریمنٹ تو ہو گیا، جس میں تقریباً $10 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے ٹو کنیکٹ کراچی ود پشاور، اس کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپ گریڈیشن آف دا KKH جو ہمارا روٹ ہے، اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے تقریباً $6 بلین کا، وہ کراچی سرکولر ریلوے کا ہے۔ تو ابھی انفراسٹرکچر میں، لیکن چائنیز کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی وہ جو اصل مقصد تھا سی پیک کا، وہ تھا کہ یہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے، اور ہمارا ایک بڑا ایک ورکنگ کوآپریشن کارپوریٹ ایگریکلچر کے اندر اور انڈسٹریلائزیشن کے اندر، وہ ہمیں نظر آئے گا اب جب MOUs سائن ہوں گے، اور آئندہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور ساتھ میں جو 5 سال کی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، آئی تھنک وہ اس کے اوپر مومنٹم بلڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ریوائیول آف سی پیک کو ایسے دیکھتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے چیلنجز کا جو ذکر کیا رشید صافی صاحب نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، چیلنجز تو ہیں اس کے لیے،
لیکن اس کے باوجود دونوں ملک کمیٹڈ ہیں کہ اس معاملے کو اور اس پروجیکٹ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. بالکل درست فرمایا، لیکن میں تھوڑا سا ان کی بات میں ایڈ کروں کہ یہ صرف مغربی سورسز ہی نہیں ہیں، ہمارے ایسٹرن جو نیبرہڈ ہے ادھر بھی بہت ایکٹیویٹی سی پیک کے خلاف ہے اور رہی ہے، اور اس کے دلائل بھی ہیں. تو پاکستان کی بہتری اور اس کی بقا اور اس کی ترقی جو ہے وہ بہت سو کو کھٹکتی ہے. یہ بات درست ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کو کائنڈ آف بیک برنر پہ کر دیا گیا تھا. کچھ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ایشوز بھی تھے، کچھ ہمارا فوکس بھی نہیں تھا. لیکن یہ جو حکومت ہے اسی کے دورانیے میں پہلے سی پیک لانچ ہوا تھا اور اب اس کو سیکنڈ فیز میں لے جا رہے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن. اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی ترقی نہیں، ریجن اینڈ بیونڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا فار ریچنگ افیکٹس ہے. سی پیک بی آر آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. سی پیک کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں، جس طرح انرجی پہ ہے، جس طرح یہ اکنامک زونز کی بات کر رہے ہیں لیکن انڈسٹریل زونز کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بہت سے اس طرح کے ایم او یوز کے جو وہ کہتے ہیں نا واک دا ٹاک. ناؤ اب وہ اس فیز پہ آ گئے کہ وہ واک دا ٹاک پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے سانحہ کا ذکر کیا، یہ اچانک نہیں ہوا. اس میں بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں جو انٹرنل اسٹیبلٹی کو بھی، اکنامک اسٹیبلٹی کو بھی اور ہمارے روابط کو بھی اٹیک ہے. یہ ایک اس میں تھری پرونگڈ اٹیچ ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ اگر لٹریچر کو دیکھیں ہم ڈاکٹر صاحب، یہ اس کے خلاف 10 سالوں کے اندر زیادہ تر لکھا گیا بھارت میں، زیادہ تر لکھا گیا یورپ میں. اس کی یہ بھی ایک بہت اہم اشارہ ہے اس طرح. دیکھیں اگر آپ انالیسس کریں نا، اس وقت دنیا جو ہے نا 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں ہے. ایک چائنا ہے جو کہ اپنے یعنی جو اس کے قریب ممالک ہے یا جو اس بلاک کے اندر ہے، بلاک تو اسٹرکٹلی نہیں ہے لیکن چائنا فیوچر کی طرف پروگریس کرنا چاہ رہا ہے. اس کے لیے یہ اپنا بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کرتے ہیں، اور ان کا زیادہ توجہ جو ہے ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. بیسیکلی چائنا نے پچھلے 4 ڈیکیڈس کے اندر اتنی ترقی کی کہ وہ اپنا انٹرنل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ خاصی حد تک اچیو کر چکا تھا. تو وہ ایکسپینڈ جب کر رہا ہے افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں، اکراس ایشیا، تو وہ شیئر کر رہے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس کو بھی اور اس کے بینیفٹس کو بھی شیئر کر رہے ہیں. تو اسی لیے کنٹریز آفٹر کنٹریز اس وقت انفیکٹ اگر آپ انٹرسٹنگلی جاوید صاحب تقریباً یعنی 2/3 جو ہے نا ممالک دنیا کے وہ اس وقت بی آر آئی کا حصہ ہیں. ان میں سے اکثر نے بہت سارے ایگریمنٹس بھی کیے ہیں، اور میجورٹی کے اندر چائنیز آر آلسو پریزنٹ. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ میں بھی ہے، ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس میں ہے. دوسری طرف امریکہ اور اس کے حواری ہیں جو ایک ماضی میں گھسے ہوئے ہیں، انہوں نے جنگیں لانچ کی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کی جیو پولیٹیکل جو ہے فشرز جاری رہیں تاکہ ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ بھی پنپے. اس کے ساتھ ایلائز ہیں، ایون انفارچونیٹلی نیکسٹ ڈور انڈیا، جس میں بہت سارا پوٹینشیل ہے اس خطے کو آگے لے کے جانے کا. بیکاز انڈیا نے بھی پچھلے 30 سال کے اندر جو ان کی اپنا کیپٹلزم کے اندر جو مارچ ہے اس کے اندر بڑی اسٹرگل بھی کی اور اچیومنٹس بھی کی ہے. پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو اگین وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے جو کہ امریکنس کا ہے. وہ ایک ڈومینیرنگ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایک امپیریل کنڈکٹ ہے ان کا. تو چین ان سے بہت دور ہے. اسی لیے پاکستان ضروری نہیں کہ ہم اپنے ہر انڈے جو ہے چائنیز باسکٹ میں ڈال رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیل کریں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا الائنس رہا ہے. تو ہم جب بھی اپروچ کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں کہ جی ایک کانفلکٹ ریزولوشن، ریجنل انٹیگریشن، ہماری اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، فیوچر پروگریس، یہ سارے وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم چین کے ساتھ فلی شیئر کرتے ہیں. ٹھیک. رشید صافی صاحب، یہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت نے معاملات سنبھالے، ٹیک اوور کیا، حکومت سنبھالی، تو
اس سی پیک کے اندر چین کی طرف سے بھی ہمیں چین بھی بہت متحرک نظر آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے سامنے میاں نواز شریف صاحب بھی تھے جب اس دور میں پروجیکٹ شروع ہوئے, اور پھر ان کے سامنے اس وقت شہباز شریف صاحب اور شہباز سپیڈ موجود تھی, شاید اس وجہ سے بھی بڑی تیزی آئی ان معاملات میں؟ جی بالکل, اس کا یہ بڑا فیکٹر تھا جو پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت نے جب اقتدار سنبھالی تو اس میں یہ جو خصوصاً چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی ایک نئی جہت جو سامنے آئی, ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے تھے اور اس سے پہلے جو ایکسیلنسی ایمبیسڈر صاحبہ جو فرما رہی تھی, اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے عالمی منظرنامے کا بھی. یہ کوئی سی پیک اور بی آر آئی جو ہے وہ صرف پاکستان تک محدود پروجیکٹس نہیں ہیں, اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں. ہماری مشرقی سرحد سے بھی اس پہ نگاہ رکھی جا رہی ہے, مغرب سے بھی جو ہے ہمیں کئی خطرات کا سامنا ہے. اور آج کا جو یہ واقعہ ہوا ہے, ہم اس کو واقعی جو ہر ایکسیلنسی بتا رہی تھی کہ اس کو ہم کوئی واقعاتی حادثہ نہیں کہہ سکتے, کوآرڈینیٹو ایک ایفرٹ ہمیں لگتا ہے. ہم نے ماضی قریب میں دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک حکومت تھی, ڈاکٹر صاحب نے معمولی وہ ہلکا سا اس طرف اشارہ کیا کہ کس طرح چینی کمپنیز کو ہراساں کیا گیا. ہمارے یہاں پہ ایک سابق وزیر داخلہ تھے, کس طرح انہوں نے ایک منظم پروپیگنڈا کے تحت چینی شہریوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اور یہ تک کہا گیا کہ چینی باشندے جو ہے پاکستانی سٹیزنز کو چین لے جا کے ان کے دل گردے اور پتہ نہیں کیا کچھ بیچتے ہیں. اور منسٹر کمیونیکیشن نے جو کہا, جو آپ کے وزیر تجارت رضا داؤد صاحب کے جو وہ ہے, آپ نے اسپیشل آڈٹ کمپنیوں کے چائنیز کمپنیز کے کروائے. خود اعلیٰ سفارتکاروں سے میری اس وقت ملاقاتیں ہوئی اور وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستانی حکومت جو موجودہ اس وقت کی حکومت تھی وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے. تو ہم نے ماضی میں, آپ نے بھی اشارتاً کہا کہ جب اس قسم کی چین کی طرف سے بڑی ایکٹیویٹی پاکستان میں ہوتی ہے تو کبھی سیاسی عدم استحکام کی صورت میں لانگ مارچیں اور لاک ڈاؤنیں شروع ہوتی ہے. اس دفعہ ایک سیاسی ونگ موجود نہیں ہے, منظرنامے سے غائب ہے, تو آپ کو سہارا لینا پڑا. آپ نے باجوڑ کو لہو لہان کر دیا, اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ وہاں تک رکے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جوب میں کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ سبی میں کیا ہوا. جہاں جہاں پہ آپ کے سی پیک کی روٹس گزرتے ہیں یا اکنامک زونز ہے, ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ باجوڑ اور مومن ایجنسی کے ساتھ ہی چین کی بہت بڑی سرمایہ کاری کا ارادہ ہے. آپ کا ماربل سٹی وہاں پہ بننے جا رہا ہے. اس تناظر میں کوئی نہیں سوچ رہا. اس کو ہم کبھی خراسان گروپ کی لڑائی ٹھہرا رہے ہیں, کبھی ٹی ٹی پی کی لڑائی ٹھہرا رہے ہیں, لیکن عالمی منظرنامے کو نہیں دیکھ رہے. دراصل یہ لڑائی جو ہے چین اور عالمی استعماری قوتوں کے بیچ میں جو معاشی جنگ ہے اس کا یہ حصہ ہے, جس میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سماج کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں اپنے آنکھ اور کان جو ہے کھول کے اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا. سیاست کو فی الوقت ہمیں ایک طرف کر کے اس بات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ سی پیک صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے. اکنامک زونز دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا 9 اکنامک زونز جو تھے 2022 تک آپ کے بننے چاہیے تھے, اس میں صرف 3 پہ کام ہوا ہے, 2 تقریباً کمپلیٹ ہے اور تیسرے پہ کام کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ جو ابھی قانون سازی جو ہوئی ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تحفظ دینے کے لیے, اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آپ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یوں ہراساں کرنے کے لیے آزاد نہیں ہوں گے. کوئی نہ کوئی قانون سازی موجود ہوگی. ابھی ہمیں اپنی سیاست اور اپنی اناؤ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس بڑے موقع سے فائدہ اٹھانا پڑے گا, کیونکہ چین آپ کو شراکت داری کا ایک ماڈل دیتا ہے. چین آپ کو خود انحصاری کے رستے پہ گامزن کروانا چاہتا ہے. آپ کو چین کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور آپ کب تک ان کی دوستی کو آزماتے رہیں گے؟ جب آپ کے حالات اسی طرح رہیں گے تو خدا نہ خواستہ ہماری جو دوستی اس وقت آج بھی چینی دفتر خارجہ نے پاکستانی دوستی کو فولادی دوستی قرار دیا ہے, یہ ایک سلسلہ کب تک وہ جاری رکھیں گے یک طرفہ؟ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں ضرور دیکھنا چاہیے. نائلہ صاحبہ, یہ ایک تو پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بہتر کرنے سے بھی ظاہر ہے اس کو فائدہ ہونا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ جس طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے
کہ وہ لوگ کھیل رہے ہیں جیو پالیٹکس اور چین جو ہے وہ جیو اکنامکس چاہتا ہے اس خطے کے اندر تاکہ اس خطے کو فائدہ ہو اقتصادی طور پہ. بالکل صحیح ہے کہ چین اور جو یہ ویسٹرن پاورز ہیں میں جنرلی کہہ رہی ہوں ان کے پرسپیکٹیوز ہی الگ ہیں. آپ دیکھیے کہ جب چین کی ترقی ہوئی اور انہوں نے جیسے آپ نے فرمایا لیٹن امریکہ میں افریقہ میں ادھر ادھر پروجیکٹ شروع کیے سری لنکا کے اوپر انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا کہ یہ پاکستان کو بھی ڈیٹ ٹریپ میں لے آئیں گے اور ان جیسے کہ حالانکہ چین نے کبھی ایسی چین از ناٹ اے ہیجمونک پاور انہوں نے کبھی ہیجمنی نہیں کی ڈومینیشن نہیں کی یہ دوسروں نے کی ہے. ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہیجمنی کی چاہے وہ کالونائزیشن سے کی ہو یا انہوں نے اکنامک انٹریپمنٹ میں کی ہو ڈیٹ ٹریپس انہوں نے ڈالے. بلکہ جب ریسرچ ہوئی تو سری لنکا کے اوپر انہوں نے جب چائنا کا الزام لگایا تو پتہ چلا کہ یہ ملٹی نیشنلز تھے ویسٹ کے جنہوں نے ان کو ڈبویا. چین نے نہیں ڈبویا. اور جہاں تک ہماری بات ہے چین سے ہمارے صمیمی اور دیرینہ تعلقات ہیں جو کہ بیسڈ آن ٹرسٹ اینڈ میوچل رسپیکٹ ہے. یہ بات بہت سی دنیا کے ممالک کو کھٹکتی ہے لیکن اگر آپ بگر پکچر میں دیکھیں تو یہ ہماری جو دوستی ہے جیسے سی پیک ہے پھر آپ بی آر آئی کی بات کرتے ہیں ان اے بگر پکچر یہ انسانیت کے لیے بہتری ہے اس میں. لیکن صافی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے اور ہمیں دشمن کے یہ جو پروپیگنڈاز ہیں یا ففتھ جنریشن وارفیئر جو چل رہی ہے اس کے ہمیں وکٹمز نہیں بننا چاہیے. ہمارے جوانوں کو ہمارے لیڈران کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک اسٹریٹجک ففتھ جنریشن وارفیئر چل رہا ہے. یہ اسٹریٹجک کی آپ نے بات کی اسٹریٹجک تعلقات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑے مضبوط ہیں. یعنی پاکستان ہمیشہ سے ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا رہا ہے ہانگ کانگ کے معاملے میں سنکیانگ کے معاملے میں تائیوان کے معاملے میں اور چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے معاملات میں بھی وہ بالکل کھڑا رہا ہے مکمل حمایت کرتے ہیں. اور جو ہمارے اندر یہ ہونی ایکٹیویٹیز اسپانسرڈ بائی آؤٹ سائڈ اس میں بھی چین ہمارے ساتھ ہے اور انٹرنیشنل فورا پہ یو این میں چین ہمارے ساتھ ہے. سو یہ جس طرح آپ نے دیکھا کچھ مہینے پہلے G20 کا ہو رہا تھا ورک شاپ وہ کرنا چاہ رہے تھے ٹورزم کی وہاں پہ سری نگر میں اس میں بھی چین ریفیوز ٹو پارٹیسپیٹ. تو انہوں نے ایک پرنسپلڈ پوزیشن لی. چین اور پاکستان کی دوستی پرنسپلڈ دوستی ہے اور میوچل رسپیکٹ کی دوستی ہے اور اسی میں ہماری ہی نہیں پورے خطے کی اور انسانیت کی فلاح ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم بات ہے کہ انہی اسٹریٹجک تعلقات کو ہم نے اب مزید گہرا کرنا ہے اور دونوں ملک اس بات پر متفق ہیں کہ جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط طور پر کھڑے رہے ویسے ہم آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. لیکن اس کے لیے ہمارے ہاں بھی ایک تسلسل چاہیے کہ حکومتیں بدلتی رہیں بھلے بدلتی رہیں لیکن جو بنیادی چیز ہے ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ یہاں پہ حکومتیں بدلتی رہتی تھیں لیکن چین کے حوالے سے تعلقات میں ہم نے کوئی کمی یا کوتاہی نہیں دیکھی تھی. دیکھی نا جی وہ ہم نے پچھلے دور کے اندر یہ کمی دیکھی بالکل دیکھی اور یہ انکمپیٹنس کی وجہ سے تھی یا ڈیلیبریٹ تھی. مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹ تھی. ٹھیک ہے کیونکہ آپ پبلکلی جب سٹینس لے لیں اور پھر ایونچولی اب جب ڈاؤن فال کے بعد جو حقیقت کھل رہی ہے تو اس میں تو وہ جو بھی نیو کونس تھے یا اسرائیلیز تھے یا وہ سامنے آ گئے ہیں بالکل. اب تو کوئی میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے رہی چھپی ہوئی. تو پھر بھی میں یہ کہوں گا دیکھیں ایک تو میں اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ 14 مہینے بہت کم عرصہ تھا کیونکہ اگر آپ 4 سال سے اگر فطور پڑا ہوا تھا ادھر اور اس کے کانسیکوینسز ہمیں اکنامک کرائسس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر اور ساری ہماری کور ریلیشن شپس بیڑا غرق کیا ہوا تھا اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا اور جب یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کو ریلیٹیولی اکنامک کرائسس تھوڑا سا فزل آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. IMF کی جو ناممکن ڈیل تھی وہ بھی سائن ہو گئی. اس کے بعد آئی تھنک ریلیٹیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے. وہ بات نہیں ہے کہ جب مارچ یا سے جب یعنی نومبر تک ایبسولوٹلی ایک پولیٹیکل کوگمائر تھا پاکستان کے اندر اور ہماری جو کور ریلیشن شپس ہے چاہے امریکہ سے ہے
وہ بالکل بیک ٹو یعنی جو سچویشن تھی پہلے ہم ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور بلاول صاحب نے پورا یورپ اور نارتھ امریکہ گھوم کے کافی اپنا ریوائیو کیا چیز کو. سو ایک تو یہ ہے کہ 14 مہینے کے اندر آپ پرفارمنس آڈٹ کریں تو میرے خیال میں یہی کچھ ممکن تھا. ریلیٹیو اسٹیبلٹی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیکنڈ, ہمیں اپنا جاوید صاحب یہ نا زیرو سم پرسپیکٹیو نہیں دیکھنا چاہیے گلوبل پالیٹکس میں یا ریجنل سچویشنز کے اندر. مثلاً ہندوستان کی ایک پیکیولر سچویشن ہے جس کا ایکسپریشن خاص طور پہ مائنورٹی پاپولیشنز دیکھ رہی ہیں کشمیر میں خاص طور پہ. لیکن پھر بھی ہمیں چائنا کو ایمولیٹ کرنا چاہیے. وہ کس طرح کہ چائنا کا جو ماڈل ہے اس میں چائنا انڈیا ٹریڈ تو بڑھتا جا رہا ہے ہر سال ڈسپائٹ دی ایگزسٹنس آف سیکورٹی کانفلکٹس. تو ہمیں بھی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ, ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے کہ ہمیں وائڈر ریجنل سٹیبلٹی کے لیے, جس میں چین, ایس سی او, یہ سارے بہت اچھے یعنی ایک اپرچونیٹیز ہیں ہمارے, ہمیں ہندوستان کے ساتھ فرینڈشپ کا نارملائزیشن کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. کیونکہ اس طرح کا ماڈل چین اور انڈیا کے درمیان موجود ہے, وہاں چپکلش بھی ہوتی ہے, لیکن یہ ایک راستہ ہے جو فیوچرسٹک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جہاں تک اپنا صافی صاحب نے بھی بڑا ایبسولوٹلی یعنی میرے خیال کلیئرٹی کے ساتھ بتایا آپ کو کہ جہاں تک سی پیک کا معاملہ ہے پچھلے 10 سال کا, دیکھیں میں ایک ایسے ادارے کا حصہ رہا ہوں ابھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کس دقت سے ہم نے اس کو ریوائیو کیا اور اس کے اندر بوسٹ لے کے آئے. اس میں یہ تھا کہ غلطی ہماری تھی. جہاں تک چائنیز کمٹمنٹ ہے میں آپ کو ایبسولوٹلی بتاؤں اٹ ہیز ناٹ ویورڈ ان دا لاسٹ 10 years ڈسپائٹ کہ یہاں پہ کون سی گورنمنٹ تھی, کون سی لیڈرشپ تھی, کانسپریسی کر رہے تھے. اچھا یہ ابھی بھی ان ویورنگ ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے چائنیز لوگ آ گئے تھے ادھر, ناٹ اونلی یہ پروجیکٹس کے ساتھ بلکہ ٹیچرز. 5 کنفیوشس انسٹیٹیوٹ 5واں ہم نے کریٹ کیا سرگودا یونیورسٹی کے اندر, وہ سب چلے گئے جب یہ کراچی کا ٹیررزم ہوا. دیکھیں یہ ٹیررزم ایک ایسا کانسٹینٹ ہے جو ہم نے سول ملٹری ایک یونٹی اور ایک ایبسولوٹ زیرو ٹالرنس کے ساتھ یہ مسئلہ حل کرنا ہے. یہ ہمارا اپنا کرنے کا ہے. ہم اسسٹنس لے سکتے ہیں باہر سے, کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے یہ ٹیررزم کو کرنا ہے. جہاں تک اکنامک کرائسس تھا, پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی, یہ 14 مہینے میں کافی حد تک کام ہو کے ہم ریلیٹیو سٹیبلٹی پہ جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایشو جو ہے نا سی پیک سے بیونڈ جا چکا ہے. ابھی جو پچھلے 1 مہینے کی ڈیولپمنٹس ہیں, ہم ایک نیا کوریڈور بنانے جا رہے ہیں جو کہ گلف کو کنیکٹ کرے گا گوادر سے. اور یہ جو انویسٹمنٹ کونسل ابھی فیسیلیٹیشن کونسل, اس میں سب سے بڑی چیز کیا بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر کا جو انویسٹر ہے یا ٹریڈر بھی فار دیٹ میٹر, وہ گارنٹی چاہتا ہے کہ بھی میں باہر سے آؤں گا انویسٹمنٹ کروں گا. تو کیا بات ہے کہ کیسے آپ پالیسی کنٹینیوٹی گارنٹی کرتے ہیں. یہ جو آپ کے اتنے سارے ریگولیشنز ہیں اور اتنی ساری دقتیں ہیں کہ جس سے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ جی میں نے کوئی انویسٹ کیے, کل کلا میں اس پہ پروفٹ بھی ارن کر سکوں گا کہ نہیں. مشکلات, وہ رکاوٹیں. تو اسی لیے آرمی کی لیڈرشپ اس کے تینوں جو کمیٹیز ہیں انویسٹمنٹ کونسل کی, اس کے اندر بھرپور طریقے سے موجود ہے. وہ ڈرائیو کرے گی شو, بیکاز دیٹ از دی اونلی گارنٹر ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ انفارچونیٹلی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر ہم اچیو کریں اور ساتھ میں اکنامک امپاورمنٹ بھی ہو اور اکنامک سٹیبلٹی بھی ہو, پروگرس بھی ہو, تو دیٹ از دی اونلی وے. اور ساتھ میں پاکستان جو ہے ایک چھوٹا اپنا علیحدہ سے کوئی حصہ نہیں ہے یہاں پہ. پاکستان از پارٹ آف ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا, گلف. یہ گلوبلائزیشن اور ریجنلائزیشن کا ایرا ہے جس کے اندر جتنے ہم اب اکانومی کے انٹیگریٹ کریں گے دائیں بائیں اوپر نیچے, اسی سے ترقی ہوگی. ہم کوئی اپنا ایک اتنا اوشن ہے جس کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز ہیں اور ہم یہی اپنا ایک وہ یعنی آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں, اس سے تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا رشید صاحب, یہ جب ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بھارت کی بھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, ایران ہے, افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہم ان کے پڑوسی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. چین اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, مائننگ بھی کر رہا ہے, وہاں کی منرلز کے حوالے سے ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے, وہاں بھی اقتصادی ترقی ہو, کیونکہ اس کے اثرات پھر پاکستان تک نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ تک اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے. افغانستان
سمجھتا ہے کہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور امن کے لیے قائم کیا جائے پاکستان کے ساتھ مل کے، اور جو وہ ایلیمنٹس جو کہ پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں ان کا بھی خلا قمع کیا جائے؟ جاوید صاحب، افغانستان واقعی اس معاملے سے بخوبی آگاہ ہے کہ پاکستان کو کس اذیت سے اور کس مشکل سے دراندازی کی صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور بدقسمتی سے دوست ملک یعنی افغانستان ہی سے ہمیں سب سے زیادہ سیکیورٹی کے مسائل اس وقت درپیش ہے۔ گرچہ ہمارے مشرقی سرحد بھی ہمارے لیے کبھی بھی پرامن نہیں رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں جب بھارتی وزیر دفاع راجناتھ نے جو ایک شوشہ چھوڑا ہے، اس فیکٹر کو بھی ہم نظر انداز اپنی ڈپلومیسی میں نہیں کر سکتے، لیکن افغانستان سے پاکستان کا گلہ بجا ہے۔ اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت کا ایک اعلیٰ وفد جو ہے قطر میں موجود ہے، امریکہ سے مذاکرات میں وہ مصروف ہے، لیکن پاکستان سے دیکھیں ان کا ایک ہی جو 3 بنیادی مطالبات ہے جو ابھی حالیہ وفد پاکستان کا گیا تھا، جو پاکستان کا خصوصی نمائندہ ہے افغانستان کے لیے، ان کی سربراہی میں افغان قیادت سے پاکستان چاہتا ہے کہ یا تو خود آپ پاکستان کے خلاف سرگرم جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف آپ خود کارروائی کریں، اگر آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو پاکستان دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا مطالبہ طالبان سے پاکستان کا یہ ہے کہ آپ موجودہ جو پاکستان میں سرگرم تنظیمیں ہیں ان سے بریت کا اظہار کریں، یعنی ایک فتویٰ جاری کرے ملا ہیبت اللہ، اور وہ یہ کہیں کہ ان دہشت گرد تنظیموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پاکستانی فورسز کو اجازت دی جائے کہ ہم سرجیکل سٹرائک اور ٹارگیٹڈ کارروائی کے ذریعے اپنی دشمنوں تک پہنچے۔ ان تینوں مطالبات پہ افغان عبوری حکومت کی جانب سے بالکل خاموشی ہے، یعنی ان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا، اور اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سرمہری تو اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اب عبوری حکومت کی۔ عالمی دنیا کے ساتھ دوحہ معاہدہ کے تحت انہوں نے جو وعدے کیے ہیں اس میں کوئی ایک وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ مشترکہ حکومت نہیں بنائی جس میں تمام ریپرزنٹیشن ہو تمام فیکٹر کی، افغانستان کے جو سٹیک ہولڈر ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کے آپ نے کیا کیا کہ انسانی حقوق کی آپ نے خلاف ورزیاں شروع کی، خواتین کو گھروں تک محدود کیا، تعلیمی ادارے آپ نے بند کر دیے، آپ نے سر عام سزائیں دینی شروع کر دی۔ دوسری جانب آپ کا مطالبہ ہے کہ ہمارے منجمد اثاثے بحال کیے جائے اور افغانستان کی عبوری حکومت کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان سے بھی ناراضگی کا سب سے بڑا وجہ جو ہے عبوری حکومت کو یہی ہے کہ پاکستان سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرے، پھر ہم آپ کے مطالبات پہ غور کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نہ ماننے والے اور نہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر افغان حکومت نے پاکستان سے حق دوستی نہیں، حق پڑوسی اگر ادا کرنا ہے تو تب بھی ان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے دنیا کو کہ ہماری سرزمین باقی دنیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ چلے آپ کے اندر آپ اپنی سرحدوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، تعلیم کی اجازت نہیں دے رہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، آپ جو بھی قوانین لاگو کرتے ہیں چلے آپ کریں، اس پہ دنیا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گی، لیکن اپنی سرزمین تو دوسروں کے خلاف استعمال نہ کرے۔ ایران کو مسئلہ، پاکستان کو مسئلہ، ازبکستان کو مسئلہ، تاجکستان کو مسئلہ، حتیٰ کہ روس کو خطرہ، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دنیا سے الگ رہ کے اپنی حکومت قائم زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے، اور نقصان غریب افغان عوام کا ہے، اور نہ آپ اپنی بین الاقوامی حیثیت تسلیم کروا سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان پڑوسی ملک ہے، اب پاکستان اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ دنیا سے کیسے کہیں گے کہ ہمیں تسلیم کریں، اور آپ کے اتنے مسائل ہیں؟ یہ تو افغانستان کو ذمہ داری ادا کرنی ہوگی نائلہ صاحب۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، بیکاز دیکھیے نا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اپنے ملک میں کس طرح سے امن لاتے ہیں، خواتین کے ساتھ کیسے وہ ان کی بہتری کرتے ہیں یا ان کی ذلت کرتے ہیں، ان کو اذیت کرتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتے ہیں۔ یہ جب عبوری حکومت آئی تھی اس وقت یہ انٹرنیشنل کانفرنس میں ایگری ہوا تھا کہ یہ پری ریکویزٹس ہیں فار دیئر ریکگنیشن۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے جب ان کی آئی تھی حکومت تو ہم نے انہیں ریکگنائز کر لیا تھا، جس کے لیے ہمیں بڑی بھاری قیمت اٹھانی پڑی تھی۔ اس دفعہ ہم نے کہا کہ ریجنل اپروچ ہوگی، جب سارا ریجن مطمئن ہوگا کہ یہ اپنے ملک کو سنبھالنے کے قابل ہیں
اور دوسروں کے ہاں شر نہیں پھیلانے لگے تو پھر ان کو ریکگنیشن ملے گی. اور یہ جان بوجھتے ہوئے یہ اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا رہے تو یہ کس طرح توقع کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی ریکگنائز کرے. سو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس منطق پہ کام کر رہے ہیں. اور دباؤ بھی ڈال رہے ہیں. جس طرح رشید صافی صاحب نے اشارہ کیا کہ خواتین کی تعلیم پہ پابندی، اب پاکستان بھی بار بار ان کو کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. تو یہ غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے، اور یہ غیر ذمہ دارانہ طریقہ نہ صرف پڑوسیوں کے لیے باعث تشویش ہے، ان کے اپنے عوام کے لیے بھی بہت تکلیف ہے. تو افغانستان کی سٹیبلٹی، پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ادھر امن ہمارے لیے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے اور افغان سلوشن افغانز کے تھرو ہو. بالکل ہم کوئی بھی امپوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کر رہے اور یہ اس طرح سے جو ہے ہر جگہ شر پھیلانے کی کر رہے تو یہ اپنی جو ہے نا سٹینڈنگ انٹرنیشنل لیول پہ لوز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اقتصادی طور پہ بھی پھر افغانستان کو بھی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ایک بہت بڑا کنیکٹیوٹی ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، یورپ کے لیے، پورے ریجن کے لیے. ڈاکٹر صاحب مطلب مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے 2 سال میں اتنے مواقع تھے کابل کے لیے کہ بھئی اپنا کوئی ریچ آؤٹ کریں سینٹرل ایشیا سے، پاکستان سے. یعنی یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے تقریباً 1979 سے، آپ نے دیکھا کتنی جنگیں ہوئی یہاں پہ، کہ ریجنل پراکسی وارفیئر نہیں ہوا شروع طالبان کے کیپچر کے بعد. یعنی ریجن کو انٹروین نہیں کر رہا کہ وہاں پہ گروپس کو سسٹین کرے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایران کے اندر سم ٹائم آپ کو 2-3 سال بعد ایک یوتھ یا ویمن کی اپسرج ہوتی ہے جو بالکل ہی گراس روٹ سے ہے، وہ افغانستان میں بالکل جد و جہد جاری ہے. صرف پچھلے یعنی 30-35-40 سال سے یہ ہے کہ کوئی ایسا آرگنائز گروپ نہیں ہے جو چیلنج کر سکے افغان طالبان کو. تو دس از اے گریٹ اپرچونٹی فار افغان طالبان کہ رادر دین کہ وہ اپنا ریسٹرکٹ کرے ویمن کی موومنٹ، گرلز کی رائٹس کو یا ایجوکیشنل اپرچونٹیز، اور گلا شکوہ جو ہے خطے کے تمام ممالک خاص طور پہ پاکستان کو ان سے رہے، وہ ریچ آؤٹ کریں اور اپنا معاملات کریں. اور اس کے بعد ریکوگنیشن تو دیکھیں نا، ریکوگنیشن جو ہے یا اکنامک جو انگیجمنٹ ہے اس کی اپنا اس کے لیے پرائز پے کرنا پڑتی ہے نا. پرائز سمپل سی ہے کہ آپ اندر کے حالات وہ پیدا کریں کہ جو دوسرے ممالک کے اندر فریڈمز اویلیبل ہے آپ کی، خاص طور پہ جو ڈپرائیوڈ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. تو طالبان کی پروفائل جو میں نے دیکھی ہے پچھلے یعنی 2 سال کے اندر، وہ کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کو انپریسیڈنٹڈ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کے اندر بجا کے آپ نے ویمن، گرلز اور اپنا جو اور منارٹیز کو، جس طرح آپ نے دوحہ ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس کے بعد بالکل ایک بھی اس کے اندر جو شکے ہیں ایبسولوٹلی کوئی نہیں. ہر کسی کو ہمیں اب دیکھو نا اتنے سارے گروپس ہیں، کبھی وہ جمبل اپ کر کے ایک اور کریٹ کرتے ہیں. سم ٹائم یہ بھی عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ یہ چین کے خلاف تو نہیں ایکشن کر رہے. دوسری طرف وہ اپنا یہ ٹرائی پارٹائٹ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا بھی حصہ ہے. 3-4 راؤنڈ اسلام آباد میں ہو چکے ہیں اس کے. تو میرے خیال میں آئی تھنک دا چوائس بلانگس ٹو دی رولرز ان کابل کہ ہسٹری سے لرن کریں، خطے کا خیال رکھیں، خاص طور پہ پاکستان کا. اور ہمیں جہاں تک تعلق ہے جاوید صاحب، ہمیں اپنا ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جاری رکھنی چاہیے. اور آصف درانی صاحب جو اسپیشل انوائے ہیں، میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. آئی تھنک ہی از کلچرلی بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو، اور سرو بھی کیا ہوا اس خطے کے اندر. تو میرے خیال ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اہم بات، 2047 میں ہم اپنی صدی پوری کر رہے ہیں پاکستان، اور 2049 میں چین اپنی صدی پوری کر رہا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے 20-25 سالوں میں ہمیں کوئی ایک ویژن لے کے چلنا چاہیے دونوں ملکوں کو، تاکہ جو چین کے اندر ایک جدت آئی ہے، ایک ترقی آئی ہے، اس کا استفادہ پاکستان بھی حاصل کر سکے؟ دیکھیں سر، میں یعنی جو پاکستان نے پولیٹیکلی ایکسپیرینس کیا نا پچھلی حکومت کے تقریباً 4 سال کے اندر، وہ میرے خیال میں ایک ہائیسٹ لیول پہ کوئی کنٹری اگر ان ٹرمز آف مورل، پولیٹیکل، اکنامک اس پہ جا سکتی ہے، اس کے بیونڈ نہیں جا سکتی. ایبسولوٹلی یعنی انکمپیٹنس کا جو لیول تھا لیڈرشپ کا، اس کی جو اپنا ابیلٹی ٹو ڈیل ود مین ہمارے ٹرسٹڈ الائز اینڈ گریٹ پاورز، ہر سیگمنٹ کے اندر
आई थिंक हमने पिछले 14 साल में देखा कि हम दोबारा अपना जो पाकिस्तान जो पहले होता था उसकी तरह हम थोड़ा सा वापस आए हैं। अगर हम ये मेंटेन रखें तो ये जो अपना 100 साल का जो आपका सफ़र है, मेरे ख्याल में अगले 25 साल हम विल बी एबल टू डू जो हम अपना हमेशा से हमारी यानी क्रिएटर ने भी ड्रीम किया और हमारी अर्ली जनरेशंस ने भी किया। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। रशीद साफ़ी साहब, हम जिस तजर्बे से गुजरे गुज़श्ता 3-4 साल में, आपको लगता है कि हम ऐसा तजर्बा आइंदा नहीं करेंगे? देखिए, चीन तो हमारी दोस्ती के हवाले से कमिटेड है। डॉक्टर साहब बेहतर जानते होंगे कि पिछले महीने के आखिरी यानी 28 जून को जो नेशनल पीपल कांग्रेस 14 मीटिंग उसकी हुई थी, तो उस मीटिंग में भी वाहिद इस पूरे दुनिया में एक मुल्क के बारे में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अहमियत की बात की गई थी। पाकिस्तान का उसमें तस्करा मौजूद था और डॉक्टर साहब और हर एक्सीलेंसी बेहतर जानती होंगी कि इस कमेटी की कितनी अहमियत होती है चाइनीज़ सेटअप में, हुकूमती सेटअप में। तो वो तो ना सिर्फ सरकारी सतह पे बल्कि उनकी तंजीमी सतह पे जो उनके हुक्मरान जमात है या जो टोला है, वो पाकिस्तान के साथ हर सतह पे अपने स्ट्रेटेजिक और अपने शराकतदारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कोशा है। हमारे यहाँ अगर नए नए तजुर्बे होंगे, जिस तरह 4 साल का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई पीरियड्स आएंगे तो मैंने जिस तरह पहले खदशात का इजहार किया, फिर चीन को भी अपनी खारजा पॉलिसी पे फिर पाकिस्तान के हवाले से शायद कुछ नज़रसानी करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त हमें खुशकिस्मती हमारी यही है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाया है, एलानन और गैर एलानन दूसरे दोनों तरीक़ों से। तो हमें उम्मीद तो यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती नई वस्तें इख्तियार करेगी, नई वस्तें इख्तियार करेगी, नई वसत आएगी और मज़ीद डेप्थ आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपका, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब आपका, मोहतरमा नाइला चौहान साहब आपका भी। नायब वज़ीर आज़म ली फेंग जो है वो 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं। तवक्को की जा रही है कि बहुत प्रोजेक्ट्स के MOUs पर दस्तखत भी होंगे और पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसका एक नया दौर शुरू होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।